बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुजरात टॉक्स के साथ आपका मेज़बान इरफान अहमद लोधी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज का जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से शुरू कर दिया गया है और अब जो बुकिंग है हज की वो वाला सेशन आजकल चल रहा है और बेशुमार सवालात हैं जो हज से रिलेटेड, हज ऑपरेशन से रिलेटेड उठाए जा सकते हैं। आज उन्हीं सवालात पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस ऑपरेशन के अंदर जिन मुश्किलात का सामना आम एक हज पर जाने वाले फ़र्द को हो सकता है, उन मुश्किलात का जो ज़िक्र है वो आज के हम इस प्रोग्राम में करें और हमारे साथ जहाँ पे जो इस हवाले से शख्सियत मौजूद हैं उनसे हम मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें ताकि वो लोग जो हज पे जाना चाहते हैं वो अपने इस सफ़र को किस तरह से सेफ बना सकते हैं, किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और मुस्तक़बिल में उनको जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं कि वो इस सफ़र से बासानी जो है वो निकल सकें। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सैयद मोहम्मद अली नकवी साहब हैं जो कारवाने मालिक अश्तर के इनकी कंपनी है जो हज ऑपरेशन और ज़ियारात के हवाले से काम कर रही है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नकवी साहब आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं जो बुनियादी सवाल है ये हम सुनते हैं अक्सर, मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं है कि ये जो सरकारी और प्राइवेट स्कीम है हज की, ये बुनियादी तौर पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें मुख्तसरली, ये क्या होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तर तारीफ़ें और हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं कि जो हर हाल में लायक इबादत है। दुरूद व सलाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले थार पर। पहले नंबर पे तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ राजा तैमूर तारिक साहब का कि उन्होंने इस मौजू पे प्रोग्राम का इनेकाद किया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेसिकली लोधी साहब, पाकिस्तान में शुरू से ही दो स्कीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। शुरू में तो सरकारी स्कीम थी, फिर बाद में ज़रूरत को महसूस करते हुए प्राइवेट स्कीम को मुतारफ़ करवाया गया। सरकारी स्कीम का तरीकाकार ये होता है कि सरकारी स्कीम में जो हुज्जाज होते हैं वो बैंक के थ्रू दरख्वास्तें जमा करवाते हैं और जब दरख्वास्तों के दिन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर इसकी बेल्टिंग होती है, यानी कि कुरानदाजी का मरहला होता है। कुरानदाजी में जो हजरात कामयाब हो जाते हैं उनको फ़रीज़ा हज के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कीम में जो मामलात होते हैं, प्राइवेट स्कीम में ये है कि प्राइवेट स्कीम में कुरानदाजी नहीं होती। जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं उनके ज़रिए जब आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको बाकायदा बुकिंग नंबर अलाट कर दिया जाता है और इसमें अपनी मर्जी के पैकेजेस जो हैं उनका इंतखाब किया जा सकता है। ये बुनियादी फ़र्क है, यानी कि उसमें कुरानदाजी वाला मामला है, प्राइवेट स्कीम में जो है वो कुरानदाजी वाला मामला नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उस स्कीम में जो सरकारी आपका नाम नहीं आता तो आप प्राइवेटली पे करके भी हज पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल। पेमेंट तो दोनों सूरतों में आपने करनी है और अखराजात का भी फ़र्क होता है दोनों स्कीम्स में और सहूलियात का भी फ़र्क होता है दोनों स्कीम्स में, प्राइवेट हो या सरकारी हो। जी हाँ, ठीक है। तो ये जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं मतलब इस हवाले से, उन पे इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आप इस इंडस्ट्री में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आपका तजुर्बा कितना है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये कंपनी है कारवाने मालिक अश्तर के नाम से, ये 25 साल से इस फील्ड में खिदमत सर अंजाम दे रही है। पहले मेरे वालिद साहब मरहूम थे, उन्होंने इसका आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरह और कह सकते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ हमने इस फील्ड में काम किया है और यही कोशिश की है कि हुज्जाज की बेहतरी के लिए काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से मैं इस फील्ड में हूँ और बाकायदा हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है होप, हम उसके भी मेंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दीगर कंपनीज की तरह जो गवर्नमेंट पैकेज बना के देती है 2 हों 3 हों, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो हम कमिटमेंट्स करें वहाँ पे जाके डिलीवर करें, उन्हें इबादत समझ के हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कर रहे हैं। बेशुमार लोगों का मतलब सवाल होता है ना कि अक्सर आपसे मेरी मुराद है कि इंडस्ट्री जी बिल्कुल बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि बताइए आपको कुछ जाती हैं लेकिन जब आप वहाँ प्रैक्टिकली लैंड करते हैं सऊदी अरब के अंदर वहाँ चीज़ें कुछ और होती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका लोधी साहब। असल में बेसिकली देखें, कोई भी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड ले लें, उसमें अच्छे काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं और फ्रॉड का आंसर भी मौजूद होता है। बेसिकली 2 चीज़ें हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा।
حج ہو یا عمرہ ہو، عمرہ ایک الگ چیز ہے، حج جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے کہ حج میں باقاعدہ اگر آپ رجسٹرڈ جو ٹور آپریٹرز ہیں جن کی لسٹ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی ویب سائٹ پہ اویزاں کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ ہم رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کو کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی بندہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، بکنگ کروانا چاہتا ہے، ایک تو جس دفتر میں بھی جائے پہلے جا کے ان سے یہ کویسچن لازمی پوچھے کہ آیا آپ کے پاس حج کا لائسنس موجود ہے جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے دیا ہوا ہے، اس کا اگر موجود ہے تو اس کا نمبر کیا ہے، اور ایک RL لیٹر منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، اس کا بھی لازمی پوچھیں۔ اس کے علاوہ منسٹری نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہوپ اور منسٹری کے تعاون سے جو ہوپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہ لسٹ اویزاں کر دی جاتی ہے ہر سال جو رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز کی جو لسٹ ہے وہ اویزاں کر دی جاتی ہے، تو اس کو بھی لازمی دیکھیں۔ پاکستان میں تقریباً 700 کے قریب رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہیں، اگر آپ ان کے تھرو بکنگ کروائیں گے تو پھر یقیناً آپ کو فراڈ کا بھی جو خدشہ ہے وہ نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو آپ سے کمٹمنٹس کریں گے باقاعدہ جانے سے پہلے، لودھی صاحب میں ایڈ اس میں کروں گا کہ اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے جانے سے پہلے، حج سے جانے سے پہلے چیف ایگزیکٹو اور حاجی کے مابین ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی جاتی ہیں، طے شدہ ہوتی ہیں، اور اس کو ہی ایز پر کمٹمنٹ جا کے وہاں پہ ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی کو سب ایجنٹ بنا دیں، آپ کہیں آپ میرے بہاف پہ بکنگ کر لیں، اور وہاں پہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا کس طرح سے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ سر بیسیکلی میں پھر وہ گزارش کروں گا کہ حج سے جانے سے پہلے کلاسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو سب ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیلڈ ہے، ایک انڈسٹری ہے، یہ باہمی تعاون سے چلتی ہے، لیکن اس میں اب جو شکایات کا فیکٹر ہے وہ 0% رہ گیا۔ ہاں عمرہ میں شکایات کچھ ہوتی ہیں، لیکن حج میں جو ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ نمائندہ تنظیم ہوپ انوالو ہے، منسٹری انوالو ہے، اس لیے اس میں جو شکایات کا فیکٹر ہے وہ 0% ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ حج سے جانے سے پہلے بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور جب حج کا سیشن مکمل ہو جاتا ہے، جب تمام تر مناسک جو ہیں ان کو ادا کر دیا جاتا ہے، جب واپسی کی آپ کی فلائٹ ہوتی ہے اس سے کچھ دن پہلے بھی ایک فیڈ بیک پرفارما ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے حج کا جو پرفارما ہوتا ہے، فیڈ بیک پرفارما، جب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، اکثر پاکستان میں ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک فیڈ بیک پرفارما دیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ حاجی صاحبان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں، آپ کو ہم نے کیا چیز اچھی طرح ڈیلیور کیا، کیا چیز اچھی طرح ڈیلیور نہیں کی، یعنی کہ مقصد یہ کہ مطمئن کر کے ان کو لے جایا، واپس لے کے آیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ہر حوالے سے منسٹری کے اندر انوالومنٹ ہے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹر بھی بیسیکلی سروس پرووائڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں آن دی بہاف آف منسٹری آف ریلیجیس افیئرز۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پرفارما دیا جاتا ہے آپ کے آپریٹر کی جانب سے کہ یہ فیڈ بیک آپ دیں، ہاں فیڈ بیک منسٹری کی جانب سے دیا جاتا ہے، منسٹری کی جانب سے، ہاں جی بالکل، اس پرفارمے کو بھی جو حاجی حضرات ہیں ان کو بالکل کسی چیز کو بالائے طاق رکھ کر اس کو پر کرنا چاہیے، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے حساب سے پھر جو ہے نا بہتری ہو جائے، اور وہ چیزیں جو امپروو نہیں ہیں وہ ان کو بہتر کیا جا سکے۔ جی بالکل، سجیشنز لی جاتی ہیں پرائیویٹ اسکیم میں، باقاعدہ سجیشنز بھی لی جاتی ہیں، پھر آ کے پوسٹ حج کا بھی جو ہے کلاس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بھی ان سے سجیشنز لی جاتی ہیں، اور اب حج کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں 0% جو ہے وہ رسک رہ گیا ہوا ہے فراڈ کا۔ ہاں اگر آپ بکنگ پراپر ٹور آپریٹر سے کروائیں جس کے پاس لائسنس موجود ہو، جو کام کرنے والا بندہ ہو۔ اب لودھی صاحب اس میں بات یہ ہے کہ صرف جو ٹور آپریٹرز کام کر رہے ہیں وہ آفس کی حد تک یا کوٹے کی حد تک کام نہیں کر رہے، ان کی گارنٹیز جمع ہوئی ہوتی ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئرز میں، تو یہ کسی بندے کے ساتھ فراڈ کریں گے تو یہ خود اپنے ساتھ فراڈ کریں گے، خود یہ اپنا نقصان کریں گے۔ گجرات میں کتنے رجسٹرڈ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا کمپنیاں ہیں؟ سر پورے پاکستان میں تقریباً 700 کے قریب ہیں، اور گجرات میں کاروان مالی کشتر کے پلیٹ فارم سے ہم ہی کام کر رہے ہیں، اور باقی جو جتنے بھائی ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو وہ کچھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، کچھ اسلام آباد اور لاہور کی کمپنیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور مل کے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کریں کہ جو بہتری کے لیے ہو۔ اب گجرات میں بھی آپریشن شروع کرنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ گجرات کے لوگ کچھ لاہور سے جا کے بکنگ کرواتے تھے، کچھ اسلام آباد سے، ان کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں، وہ نہ تو ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے اور نہ ہی وہ حج کر کے آنے کے بعد ایک دوسرے کو انہیں ملنا ہوتا تھا۔ اب ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، ہمارے جو والد صاحب مرحوم تھے انہوں نے یہاں پہ حج آپریشن کا آغاز کیا، اور الحمدللہ بڑی بہتری کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں ہم ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹرڈ تو کمپنی آپ کی ہے، آگے جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سب ایجنٹ کے طور پہ یہ بکنگ کر رہے ہیں؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں حج کا جو لائسنس ہے وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے حاصل کرنا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا، کام ہمارے سارے بھائی کر سکتے ہیں، لیکن رجسٹرڈ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ ہم ہی ہیں، کاروان مالک اشتر کے جو پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں گجرات کے اندر۔ جی گجرات کے اندر، یعنی کہ یہ زیادہ سیف ہے پھر کہ لوگ آپ کے پاس آئیں؟ جی بالکل جی، دیکھیں کوئی بھی، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جب آپ رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز کے ذریعے بکنگ کروائیں گے تو جو ایک خلا کا فیکٹر ہے وہ اندر نہیں رہے گا، یعنی کہ حاجی کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا چیزیں لینی ہیں اور ٹور آپریٹر کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا چیزیں ان کو ڈیلیور کرنی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کرتا جاؤں گا کہ پیکجز جو ہیں پرائیویٹ اسکیم میں 8 سے 9 قسم کے بنائے جاتے ہیں، جس میں 0 میٹر سے لے کے 5000 میٹر تک رہائشی ہیں، اس کے علاوہ A کیٹیگری ہے، B کیٹیگری ہے، C کیٹیگری ہے اور D کیٹیگری کے مکاتب ہیں کہ جہاں پہ جا کے حجاج کرام نے فریضہ حج ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ پورا ایک آپریشن ہے 30 سے 35 دن کا۔ تو اس میں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حاجی ہے وہ متعلقہ چیف ایگزیکٹو سے یا متعلقہ نمائندے سے جا کے جب میٹنگ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اب ہام نہیں رہتا، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے کوئی کویسچن ہو کہ ہمیں یہ چیز وہاں پہ نہیں بتائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی حاجی ہو وہ متعلقہ جو کمپنی ہے اس کے چیف ایگزیکٹو سے یا نمائندے سے جا کے میٹنگ کرے اور چیزیں یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، اب اس سال جو پرائیویٹ اسکیم میں ہیں تقریباً 16 لاکھ سے لے کے آنورڈ 32 لاکھ تک پیکج بن رہے ہیں، ان کی کیٹیگری جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جب وہ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فراڈ کا خدشہ بھی نہیں رہے گا اور جو بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں وہ حاجی صاحبان کو یہاں پہ ہی کلیئر ہو جاتے ہیں، یعنی امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، اگر اویئر ہے ان چیزوں سے تو وہ بہتر انداز میں اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، آئے دن یہ حج کی جو پرائسز ہیں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، یہ انڈسٹری کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، عام لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے کہ آؤٹ آف ریچ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مہنگے آپریشن کو ہم کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں، اس مہنگائی کو حج کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ اس میں لودھی صاحب جتنے بھی فیکٹرز انوالو ہیں یہ پاکستانی گورنمنٹ کے اور سعودی گورنمنٹ کے ہیں۔ اس میں بیسیکلی 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہم مختصر کریں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ عمرے میں جو ایئر لائنز فیئر دے رہی ہیں، جیسے عمرے میں آج کل جو فیئر ہے وہ 1.5 لاکھ سے 1,70,000 کے بٹوین چل رہا ہے رمضان کے دوران، ایسے اگر حج میں اس کو اس لیمٹ پہ لے جایا جائے تو پھر یقیناً اس میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ حج میں جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے شروع ہو کے 4.5 لاکھ روپے تک جو اس سال فیئرز آئے ہیں، تو وہ خاصا اضافہ ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پہ جو مکاتب ہیں، کورونا سے پہلے لودھی صاحب میں آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے بولتا جاؤں گا کہ کورونا سے پہلے جو تھا وہ وہاں پہ مکاتب جہاں پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں پہ جا کے حج کرنا ہوتا ہے، اس کے جو ریٹ سے منا عرفات مزدلفہ میں اس کے جو ریٹ سے 1,000 ریال سے لے کے 4,000 ریال تک تھے، اور کورونا کے بعد وہی ریٹس جو ہیں وہ جمپ کر کے 4,000 ریال سے شروع ہو کے 16,000 ریال تک چلے گئے، یعنی اتنا بڑا ڈفرنس آیا جس کی وجہ سے پرائسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عبادت جو ہے، جو ایک مذہبی معاملہ ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیکس فری ہونا چاہیے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ بھی اس کے انگیز ٹیکس لے رہی ہے ٹور آپریٹر سے۔ اس کے ساتھ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ بھی ویٹ یعنی کہ ویلیو ایڈ ٹیکس کی مد میں ٹیکس لے رہی ہے ٹور آپریٹر سے۔ تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس کو کم کیا کے حساب سے جی پر پرسن یعنی کہ 20% جو ویٹ ہے، جو ٹیکس ہے وہ آپ نے سعودی گورنمنٹ کو دینا ہے، اور اس طرح پاکستان میں بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ ٹوٹل کاسٹ پہ جی ٹوٹل کاسٹ پہ، یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ 5 لاکھ ریال دیتے ہیں تو 5 لاکھ ریال کا آپ 20% جو ہے وہ ٹیکس وہاں پہ پے کریں گے۔ تو یہ بنیادی فیکٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان میں دیکھیں ریال کا جو پچھلے سال ریال میں پیکج تھا، اس سال بھی اتنا ہی بنا ہے، لیکن وجہ کیا بنی ہے؟ بیسیکلی ڈیویلیویشن، کرنسی جو ہے اس کی قدر میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ ڈالر دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے، ریال دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پیکج جو ہے وہ ہر سال مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، ہماری ہوپ نے بھی اکثر تجاویز دی ہیں جو ہماری نمائندہ تنظیم ہے، کہ جو اسلامی مالک ہیں ان کو مل کے اکٹھے ہو کے اس حوالے سے لازمی، کیونکہ دیکھیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری یہ خواہش ہے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ فریضہ حج ادا کر سکے، لیکن یہ اب پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لازمی ان کو سر جوڑنے چاہیے اور مل کے اس چیز کا
حل تلاش کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل زبردست بات آپ نے کی ہے کہ جب تک آپ مشترکہ کوئی لاخ عمل نہیں اختیار کریں گے, لا عمل نہیں اختیار کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ عام لوگ بھی تو اس سے متاثر ہوں گے, لیکن آپ کا بزنس متاثر ہوگا, سعودی جی بالکل متاثر ہوگا, بالکل ایسے ہی بالکل. دیکھیں اس میں لودھی صاحب یہ ہوتا تھا کہ اس سال بھی بڑا اس چیز کا جو فرق ہے محسوس کیا جا رہا ہے. سرکاری درخواستیں جب شروع ہوتی تھی تو ہمیں 4-5 دن میں ہی جو سرکاری ہائی اسکیم کا کوٹا ہے وہ مکمل ہو جاتا تھا. اس طرح پرائیویٹ جو درخواستیں تھیں جب وہ شروع ہوتی تھی تو ود ان 4 to 5 days جو ہے ہم اپنی بکنگ کمپلیٹ کر لیتے تھے. لیکن اس سال جو ہے اس حوالے سے مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ آلریڈی پاکستان میں کافی مہنگائی ہے, اور جب حج بھی مہنگا ہوگا تو پھر بکنگز کے حوالے سے یقیناً جو ہے مشکلات آئیں گی. جی ہاں بالکل ایسی. اچھا ہم بنیادی بات پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ یہ بکنگ کا سلسلہ جاری ہے, تو ایک عام آدمی کو تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے یہ بکنگ کا پروسیس مکمل ہوتا ہے, کس طرح بکنگ کروائی جا سکتی ہے, اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی سر, بکنگ کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے, ایک تو بینکس کے ذریعے جو سرکاری اسکیم میں جائیں گے وہ اپنی درخواستیں جمع کروائیں گے. اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہی ہے, پاسپورٹ ہے جو کم از کم 1 سال تک ویلڈ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ تصاویر ہوتی ہیں, ID کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں, اور کورونا کے بعد جو کورونا ویکسینیشن ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے, اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ اماؤنٹ جو ہے وہ اگر سرکاری اسکیم کے ذریعے جمع کراتے ہیں تو بینکس میں آپ جمع کرائیں گے یکمشت. اس طرح اگر پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے آپ بکنگ کرواتے ہیں تو ڈاکومنٹس یہی ہوں گے. اس کے ساتھ کوشش کریں کہ جو بھی کمپنی ہے, جو رجسٹرڈ کمپنی ہے, اس کے نام پہ آپ پے آرڈر یا چیک بنائیں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو پیمنٹ کریں. یہ طریقہ کار ہے پاکستانی کے لیے. اس کے لیے میں آپ کو ایڈ آن کرتا جاؤں گا اوورسیز جو بھائی ہیں وہ کیسے. نیکسٹ کوسچن تھا کہ جو پاکستانی بیرون ملک میں ہیں جی کس طرح سے یہ بکنگ کروا سکتے ہیں؟ جی ان کی طرف میں آ رہا ہوں. ان کا جو بکنگ کروانے کا طریقہ کار ہے, پاکستان منسٹری نے اس سال بڑا اچھا یہ لائحہ عمل بنایا ہے کہ وہ اسپانسر اسکیم کے ذریعے بھی جو ہے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں. اس میں کیا طریقہ کار ہے کہ ڈالرز, کیونکہ ڈالرز کی پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے, قلت ہوئی ہے, اس لیے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ آپ ڈالرز کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈالرز اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں گے, اور اس کے ساتھ اگر پرائیویٹ اسکیم میں جمع کراتے ہیں تو جو کمپنی کے ٹائٹل پہ اکاؤنٹ ہوگا اس میں آپ جو ہے ڈالرز کے ذریعے بھی اماؤنٹ جمع کروا سکتے ہیں. اور اس میں جو اچھی بات ہے اور خوشائن بات ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکیم میں 12 دن 17 دن اور 35 دن کے پیکجز جو ہیں وہ متعارف کروائے جاتے ہیں. یعنی کہ شارٹسٹ پیکج بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جانے سے 2 دن پہلے آئیں پاکستان اور مختصر حج کر کے, کیونکہ حج تو بیسیکلی دیکھیں 6 دن کا ہے, ٹھیک ہے جی, 5 سے 6 دن کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. باقی جتنی بھی ہم نے عبادات کرنی ہوتی ہیں وہ نفلی ہوتی ہیں, ہم وہاں پہ جا کے عمرہ کرتے ہیں یا نمازیں ادا کرتے ہیں, تو یہ ساری جو ہے یہ نفلی عبادات ہیں. جو بیسک فریضہ حج ہے وہ 5 سے 6 دن کا ہے. اس لیے اوورسیز پاکستانی کے لیے جو پرائیویٹ اسکیم ہے اس میں اچھے پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں, اور ان کی مرضی کے پیکیجز, جیسے وہ اگر ایک کیٹیگری کا مکتب لینا چاہتے ہیں, بی کا لینا چاہتے ہیں, یا رہائشی مقریب لینا چاہتے ہیں, یا باقی معاملات جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکیم میں ان کو خاصا سوٹ کرتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. یہ جو زیارات مقدسہ ہیں ایران میں, عراق میں, ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا جواب یہ بھی دے دیجیے گا کہ پرائیویٹ حج کی ایوریج کاسٹ آج کل کیا آ رہی ہے؟ سر پرائیویٹ حج کے جو پیکجز ہیں بیسیکلی منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے ہی فائنل ہو کے آتے ہیں. جو ایکسپیکٹڈ ریٹ سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 16 لاکھ سے شروع ہو کے آنورڈ 30 لاکھ روپے تک جائیں گے. کیونکہ اس میں اگر خرچہ زیادہ ہے, اگر اس میں پیسے زیادہ انوالو ہیں تو اس میں سہولیات بھی زیادہ ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کیا کہ سہولیات اس میں زیادہ ہیں, اس لیے اس کا جو خرچہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب سرکاری کا کتنا ہے؟ سرکاری کا 11,75,000 روپے ہیں. اتنا خاص فرق نہیں کہ دیکھیں نا, اب اگر آپ 0 میٹر پہ رہائش لیں گے تو یقیناً اس کا پیکج بہت زیادہ مہنگا ہوگا اگر 500 میٹر پہ لیں گے. سرکاری اسکیم میں یہ ہے کہ انہوں نے تھروٹ آپ کو مکہ میں عزیزیہ میں رکھنا ہوتا ہے, اور مکاتب بھی ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں, اور باقی بھی چیزیں جو ہیں ان کا سہولیات کے حوالے سے ڈفرینس ہے. ہم یہ قطر نہیں کہتے کہ سرکاری اسکیم بہتر نہیں ہے, افورڈیبل کی بات ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پرائیویٹ اسکیم بہتر ہے. جو حضرات افورڈ نہیں کر سکتے وہ یقیناً سرکاری اسکیم میں اس کو پریفرنس دیں گے. تو یہ ایران اور عراق میں جو زیارات ہیں ان کے حوالے سے آپ کے کیا پیکیجز ہیں, کس طرح سے کام کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے؟
سر ایران عراق کے والے سے بھی میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ منسٹری آف ریلیجس افیئر نے بڑی اچھی پالیسی واضح کی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ زیارات کر کے آتا تھا وہ آ کے اپنا گروپ بنا لیتا تھا, مینس کہ وہ خود سلاد بن جاتا تھا. اب کیا ہوا کہ جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے منسٹری کو یہ سجیشنز دی, جو پچھلا دور تھا عمران خان صاحب کا, نور اللہ قادری صاحب جب وزیر تھے ان کے دور میں یہ سارا جو معاملہ ہے, یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی اس کو اچھی بات یہ کہ کنٹینیو رکھا ہے. ایک پالیسی بنی ہے, پالیسی کے تحت یہ ہے کہ جیسے حج میں حج گروپ آرگنائزر ہیں جن کو ہم ایچ جی اوز کہتے ہیں, اس طرح زیارات میں جو ہے وہ زیڈ جی اوز کے نام سے, یعنی کہ زیارات گروپ آرگنائزرز کے نام سے یہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ جس میں یہ ہوگا کہ جو رجسٹرڈ زیارات گروپ آرگنائزر ہوں گے وہی لوگوں کو زیارات کروا سکیں گے. اب ہوگا کیا کہ جس طرح حج میں باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, ایگریمنٹ کر کے لوگوں کو ساتھ لے جایا جاتا ہے, اس طرح بالکل زیارات میں بھی ایسے ہی ہوگا, باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور لوگوں کو جو کمٹمنٹس کی جائیں گی وہاں پہ جا کے ان کو پورا کیا جائے گا. تھوڑا مہنگا نہیں ہو جائے گا پھر؟ جی یقیناً اس میں بھی ریٹس میں فرق آئے گا, لیکن لودھی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں, دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہم مہنگے سستے کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فراڈ نہ ہو. اب کیا ہوتا کیا ہے کہ $1 اگر زیارات کا $1500 کا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی ہمارے کچھ حضرات جو ہے وہ $800 سے $900 میں بھی اس کو بیچ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ بتائی جاتی ہیں وہاں پہ جا کے وہ ڈیلیور نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب ایک چیز کا ریگولر ریٹ اگر 10 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے, اب اس کو جب 2 لاکھ میں بیچیں گے تو یقیناً وہ چیز جا کے اس میں کوئی نہ کوئی کمی آئے گی یا وہ فراڈ ہوگا. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے حج کا کام ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, اس طرح زیارات کا بھی جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے ہوں گے, اور باقاعدہ منسٹری کی سربراہی میں اس کی نگرانی میں سارے جو امور ہیں وہ سر انجام دیے جائیں گے. اور کچھ حضرات کو باقاعدہ اس حوالے سے الاٹمنٹ بھی ہو چکی ہے, اور منسٹری کی یہ کوشش ہے کہ 2023-24 تک باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں لایا جائے, کیونکہ آلریڈی اس کا کوئی دائرہ کار نہیں ہے. یعنی کہ عراق کا ویزا جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جا کے کسی بھی جو دفتر ہے اسے حاصل کر سکتا ہے, ایران کا ویزا حاصل کر سکتا ہے, اور اس کے بعد بہت زیادہ بندوں کی سمگلنگ ہوئی, جیسے ایران کا ویزا لے کے لوگ جہاں سے چلے جاتے ہیں آگے جا کے پھر وہ ترکی یا دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے منسٹری نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیارات کی فیلڈ بھی بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی, جس طرح حج کی ہے یا عمرہ کی ہے. تو اس حوالے سے بھی اچھا کام جو ہے وہ منسٹری والی سے پھر کر رہی ہے. جی بہت شکریہ سید محمد علی نقوی صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو کی آپ نے حج کے حوالے سے اور زیارات کے حوالے سے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی نقوی صاحب, جنہوں نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ حج ایک ایسا رکن ہے اسلام کا کہ جس کی خواہش جو ہے ہر مسلمان اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے. بہت سارے لوگ تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, بہت سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن بے شمار ایسی ہرڈلز ہیں, ایسی مشکلات ہیں کہ جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ اس تجربے سے جب گزرتے ہیں تو ان کی کچھ جو تجربات ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. تو ایسے معاملات کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اس سفر کو کس طرح سے آرام دہ بنا سکتے ہیں, اس سفر کو کس طرح ہم, بدقسمتی سے اس سفر کے اندر بھی فراڈ موجود ہے, بے شمار لوگ اس میں بھی جو ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں بخشتے, بتاتے کچھ ہیں اور آگے جا کے نکلتا کچھ ہے. اس میں موسٹلی رہائش کا بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کے سفر کے بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج کی گفتگو بڑی سیر حاصل رہی, اور ہمیں شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ کس طرح جو حج کے جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کو, آپ خوف کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکے, منسٹری آف جو ریلیجس افیئرز ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کون کون سے رجسٹرڈ لوگ اس انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا حج جو ہے وہ ارینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو فراڈ کا یا آپ کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ آگے جا کے ڈیلیور نہیں کی جاتی, ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اس طرح انہوں نے زیارات کا بھی تذکرہ کیا کہ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس کو بھی چینلائز کرے, تاکہ اس میں بھی وہ جو پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے آگے جا کے ڈیلیور نہیں کرتے, اس چیز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ اس سیر حاصل گفتگو کے بعد عرفان احمد لودھی آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.